नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अमजद नज़ीर। आपको मालूम है कि हम माहौलियात के तहफ़्फ़ुज़, मौसमियाती तग़य्युर, मुतबादिल या महफूज तवानाई, जिसे बाज़ औक़ात सब्ज़ तवानाई भी कहते हैं, उस हवाले से बातचीत कर रहे हैं और यही हमारा आज का मौजू है। आज की हमारी मेहमान शख्सियत मुल्तान की एक जानी पहचानी हस्ती हैं और वो नुमायाँ सनतकार भी हैं। उनका नाम है ख्वाजा मोहम्मद हुसैन साहब। ख्वाजा मोहम्मद हुसैन साहब अलिफ लाम मीम ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज़ के मालिक हैं। वो साबका सदर हैं मुल्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ और साबका चेयरमैन हैं मुल्तान ड्राई पोर्ट के। आज हम उनसे गुफ्तगू करेंगे। बहुत शुक्रिया ख्वाजा साहब, क्या हाल हैं आपके? थैंक यू, शुक्रिया सी। ख्वाजा साहब ये बताइए कि मुल्तान में आपको पता है कि हर तरह की सनत है और सनत के लिए तवानाई एक बुनियादी ज़रूरत होती है। और सबसे पहले आपने जो मुल्तान का सनती शोबा है उसके लैंडस्केप पर ज़रा रोशनी डालें कि मुल्तान में सनती शोबे कौन कौन से हैं, तवानाई के ज़राए कौन कौन से हैं और ओवरऑल सूरत हाल क्या है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया सी अमजद साहब बुलाने का और गुफ्तगू करने का। सर, मुल्तान में सबसे जो बड़ी इंडस्ट्री है वो एग्रीकल्चर है। एग्रीकल्चर में हम ज़राअत कह सकते हैं, लेकिन अगर हम इंडस्ट्री की बात करते हैं तो उसमें टेक्सटाइल और फूड इंडस्ट्री और अब आहिस्ता आहिस्ता केमिकल इंडस्ट्री भी बढ़ रही है। इस वक्त सबसे बड़ी टेक्सटाइल और फूड है। अब टेक्सटाइल में हमारे पास टेक्सटाइल मिल्स हैं, वीविंग मिल्स हैं, डाइंग फिनिशिंग है और फूड इंडस्ट्री में हमारे पास बिस्किट्स, कन्फेक्शनरीज, निम्को, ये चीज़ें हैं सारी। केमिकल का मुल्तान में ऐसा बढ़ रहा है। पेस्टिसाइड मुल्तान में बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। सबसे बड़ी इंडस्ट्री इंपोर्ट पाकिस्तान में पेस्टिसाइड्स करती है। अब ज़रा आपने दूसरा क्वेश्चन किया था कि हमारे यहाँ जी, वो मैं आपको बताता हूँ। ख्वाजा साहब बहुत शुक्रिया। वैसे तो कोई भी सनत तवानाई के बगैर नहीं चल सकती है। तवानाई उसके रगोपे में शामिल होती है और तवानाई के ज़रिए सनतें चलती हैं, बढ़ती हैं, फैलती हैं, फूलती हैं, आगे बढ़ती हैं। लेकिन फिर भी थोड़ा सा 19-20 का फ़र्क ज़रूर होता है। थोड़ा सा ये रोशनी डालिएगा कि कौन सी सनतें हैं जिसमें बहुत ज़्यादा तवानाई का इस्तेमाल होता है या हाई एमिटिंग इंडस्ट्रीज़ हैं। थोड़ा सा उस पर तवज्जो। सर, हाई एमिटिंग इंडस्ट्रीज़ तो वो होंगी जिसमें कोल वगैरह ज़्यादा इस्तेमाल जी, हो रहा है। ठीक है। मुल्तान में तो ऐसा कोई चीज़ नहीं है। सही। लेकिन अब लोग आहिस्ता आहिस्ता जिस तरह बिजली की पैदावार कम हो रही है और महंगी हो रही है और बिजली की लोड शेडिंग बढ़ रही है तो इंडस्ट्रीज़ मजबूरन कन्वर्ट कर रहे हैं। कोल तो नहीं, बगास और गैस पर कर रहे हैं। गैस के जो हमारे चार्जेस हैं वो भी बहुत महंगे हो गए हैं, तो अब बगास पे ज़रा हम आहिस्ता आहिस्ता इंडस्ट्रीज़ शिफ्ट हो रही है, साथ साथ सोलर पैनल्स पे शिफ्ट हो रही हैं। सही। सोलर पैनल भी पहले तो बहुत महंगी थी, फिर कोविड, फिर उसके बाद ये इंपोर्ट पे पाबंदी लगी पाकिस्तान की जी, तो बहुत महंगी हो गए। अब दोबारा थोड़े से कम हुए हैं। उस हवाले से हम ये कह सकते हैं कि अब फ्यूचर वही इंडस्ट्री कामयाब रहेगी जो अपनी एनर्जी खुद प्रोड्यूस करेगी, क्योंकि गवर्नमेंट आहिस्ता आहिस्ता हर किस्म की सब्सिडीज़ ख़त्म कर रही है एनर्जी के हवाले से, हर किस्म के हवाले से। अच्छा, ये इंतहाई दिलचस्प बात है। आपने ज़िक्र किया कि बहुत सी सनतें ऐसी हैं जो गैस, बायोगैस, किसी हद तक कोयला और अब आपने शमसी तवानाई का भी ज़िक्र किया है और आपने खुद ही ज़िक्र किया है, खुद ही बताया है कि अब मुस्तकबिल में पायदार तवानाई या जिनके पास अपनी तवानाई के ज़राए हैं वो सनतें ज़्यादा तरक्की करेंगी। तो ये जो तवानाई का मजमूई तौर पर बहरान है, इसका इशारा तवानाई के बहरान की तरफ जाता है। तवानाई का बहरान और ख़ास तौर पर सनती शोबे में तवानाई का बहरान, क्योंकि आपको मालूम होगा कि पाकिस्तान में सनती शोबा सिर्फ 30% तवानाई इस्तेमाल करता है। घरेलू सारिफीन 47% तवानाई इस्तेमाल करता है
اور باقی صرف 10 سے 11% جو ہے وہ کمرشل پرپزز کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ اب حالانکہ دوسرے ملکوں میں، ترقی یافتہ ملکوں میں یہ ایکویشن ریورس ہوتی ہے، یعنی صنعتیں زیادہ استعمال کرتی ہیں، گھریلو صارفین کم کرتے ہیں، اور اس سے بڑی حد تک کمرشل پیمانے پر استعمال ہوتی ہے۔ اب اس صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے جو پاکستان میں توانائی کا بحران ہے، اور توانائی کا بحران براہ راست صنعتوں کو متاثر کر رہا ہے، اس کا حل کیا ہے، اس میں رکاوٹیں کیا ہیں، کس طرح صنعت زیادہ توانائی، سستی توانائی، محفوظ توانائی اور منافع بخش توانائی استعمال کر سکتی ہے؟ سر بہت اچھا کویسچن ہے، بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ جو انڈسٹریز کی ملتان کے حوالے سے کہہ لیں یا پورے پاکستان کے حوالے سے کہہ لیں، جو سروائیول ہے وہ بیسک کاسٹ آف پروڈکشن ہے، اور کاسٹ آف پروڈکشن میں سب سے امپورٹنٹ فیکٹر انرجی کاسٹ ہے۔ اب جیسے میں ٹیکسٹائل کی مثال لوں تو ٹیکسٹائل میں اگر ہم را میٹیریل نکال دیں تو 70% کاسٹ انرجی ہے، اور اگر ہم ٹیکسٹائل میں را میٹیریل شامل کر لیں تو اباؤٹ 35% کاسٹ انرجی کی ہے۔ اب انرجی پاکستان میں انڈسٹری جو بند ہو رہی ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ انرجی کاسٹ بہت مہنگی ہو گئی ہے، بجلی کا بل بہت بڑھ گیا ہے، اس کی وجہ سے انرجی انڈسٹری وہی سروائیو کر پائے گی جو اس وقت سولر پر یا بگاس پر ہے۔ اس وقت ہم اگر بجلی اور نارملی جو بڑی انڈسٹریز ہیں، چھوٹی انڈسٹریز پہلے میں بتا دوں، پاکستان میں اس وقت پچھلے 3-4 سال میں ایکسپورٹ انڈسٹری نے بہت ترقی کی تھی، اور اسپیشلی ٹیکسٹائل نے، جس نے 15-16 ارب ڈالر سے ایکسپورٹ اٹھا کر 21 ارب ڈالر پہ لے گئے تھے۔ اچھا، ماشاء اللہ۔ پھر اس سال 24 ارب ڈالر کا پروجیکشن تھی، لیکن حالات کی وجہ سے 16 ارب ڈالر پہ آ کے کلوز ہوئی ہے۔ افسوسناک صورت ہے۔ اس کی مین وجہ یہ تھی کہ گورنمنٹ نے بجلی کے ریٹس فکس کر دیے تھے ایکسپورٹ انڈسٹریز کو۔ اس میں گورنمنٹ نے پہلے 9 سینٹس کا بنایا، اور پھر اس کے بعد 20 روپے پر یونٹ فکس کر دیا تھا۔ اب گورنمنٹ نے 1 مارچ 2023 سے وہ چیزیں واپس لے لی ہیں، جس کے بعد انڈسٹری بند ہونا شروع ہوئی ہے۔ اس سے پہلے بھی انڈسٹری کمرشل جو ریٹس ہیں وہ بہت بڑھ گئے تھے، تو جو ایک وقت میں چھوٹی لومیں تھیں، یہ تو 20 روپے یونٹ ہو یا 9 سینٹس ہو یا $6.5 پر MMBTU گیس کا ریٹ ہو، یہ ساری بڑی انڈسٹریز کے لیے تھا۔ چھوٹی انڈسٹری تو پہلے کمرشل ریٹ پہ چلتی تھی، کمرشل ریٹ پہ وہ انہوں نے اتنے زیادہ ریٹس کر دیے ہیں کہ اس وقت جو لومیں ہیں، جو کھڈیاں ہیں یا جو اسمال پروجیکٹس ہیں، وہ سارے بند ہو گئے ہیں۔ گورنمنٹ کو سب کو چاہیے کہ کاسٹ، دیکھیں ہم نے کمپیٹ کرنا ہے پوری دنیا میں، صحیح۔ جب ہمیں پوری دنیا میں کمپیٹ کرنا ہے تو ہمیں ریجنلی جو افیکٹو ریٹس ہیں پوری دنیا میں اس کے مطابق چلنا ہے۔ صحیح۔ ہم آج اگر پاکستان میں بجلی کا ریٹ 12.5 سینٹس پہ دے رہے ہیں، اور اس کے مقابلے میں انڈیا 6 سینٹس دے رہا ہے، اور بنگلہ دیش 8 سینٹس دے رہا ہے، اور اسی طرح ہم اگر گیس کی بات کرتے ہیں تو ہمیں پاکستان میں تقریباً 13 سے پنجاب میں 12 سے 13 ڈالر پر MMBTU ریٹ مل رہا ہے، اس کے مقابلے میں سندھ میں 4 ڈالر پر MMBTU مل رہا ہے۔ ہم 300 گنا پنجاب انڈسٹری مہنگی ہے سندھ کے مقابلے میں۔ ہاں، ہم اس طرف آتے ہیں، اس کا مطلب ہے ہمیں جو بات سمجھ آ رہی ہے، یا ناظرین کی سہولت کے لیے توانائی ایک بہت بڑا انسینٹو بھی ہے، ڈس انسینٹو بھی ہے، یعنی توانائی کی دستیابی، اس کی فراہمی، توانائی کا نرخ اور توانائی کے ذرائع، اگر یہ آپ کے پاس میسر ہوں تو ہماری توانائی ترقی کر سکتی ہے۔ تو کیا یہ ممکن ہے، کیونکہ بڑی صنعتوں میں مستقل توانائی کی ضرورت رہتی ہے، اس میں توانائی کے صنعتوں کے کون کون سے یونٹس ہیں جن کو متبادل توانائی یا محفوظ توانائی پر لایا جا سکتا ہے، اور کون کون سے یونٹس یا پروسیسز یا مینوفیکچرنگ پروسیسز ایسے ہیں جہاں پر متبادل توانائی، یہاں پر شمسی توانائی، کیونکہ ملتان میں سورج بہت چمکتا ہے، یہاں پر متبادل توانائی استعمال نہیں کی جا سکتی، اور مستقبل قریب میں اس کا کیا حل ہے، حکومت کو کیا کرنا چاہیے، صنعتی شعبہ یا آپ کی ایسوسیشنز کیا کر رہی ہیں، اور آپ کیا تجاویز پیش کریں گے، کس طرح اس مسائل کو حل کیا جا سکتا ہے؟ بہت اچھا کویشچن ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ نے انسینٹیو اسکیم سٹارٹ کی تھی پچھلے
دور میں، جس میں تھا کہ آپ کو 3% کے اوپر سے لے کر 6% تک سولر اگر آپ نے اپنی انڈسٹری کو کنورٹ کرنا ہے تو 3 سے 6% انٹرسٹ ریٹ پر آپ کو سولر کا لون ملتا تھا، جس پر بہت ساری انڈسٹریز شفٹ ہوئی ہیں. وہ لون اب ختم ہو گیا، اس وقت وہ اماؤنٹ ختم ہو گئی ہے، تو آگے ایلوکیشن نہیں ہے، بجٹ میں بھی نہیں ہے. اس حوالے سے یہ تو ہو گیا بڑی انڈسٹریز کے لیے. اب اس وقت بڑی انڈسٹریز آپس میں مل کر اپنا پاور پلانٹس لگا رہے ہیں بجاج کے اوپر، اور ورکنگ کر رہے ہیں کہ ہم نے کیسے سروائیو کرنا ہے. ہم اگر ایس ایم ای سیکٹر کو دیکھتے ہیں تو وہ اس وقت اسمال یونٹس یا ایس ایم ای دونوں صورتوں میں وہ بے بس اور لاچار ہیں. ہمیں انہیں سپورٹ کرنی ہے. اسی طرح کمرشل کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو کمرشل میں بھی ہم اس وقت بہت مہنگی بجلی دے رہے ہیں. جو ایس ایم ای سیکٹر ہے وہ کمرشل سیکٹر میں آ جاتا ہے. صحیح. کمرشل کے ریٹس دے رہے ہیں جو تقریباً آج کل 42 روپے پر یونٹ ہے، اور سننے میں یہ آ رہا ہے کہ 1 جولائی سے یہ 60 روپے ہو جائے گا. 60 روپیز کے اوپر آپ سروائیو نہیں کر سکتے. اچھا، اب لوگوں کو یہ انڈسٹری، بڑی انڈسٹریز میں نے پہلے بتایا کہ وہ آہستہ آہستہ شفٹ ہو رہی ہیں. چھوٹی انڈسٹریز کو شفٹ کرنے کے لیے گورنمنٹ کو انسینٹیوز جس طرح پہلے دیے تھے، سولر کا اسپیشل لون دینے چاہیے جو بند ہو گئے ہیں، اور سولر پینلز پاکستان میں بنانے چاہیے. صحیح. اچھا، اب اس کے بعد سولر پینلز اس وقت پاکستان میں نہیں بنائے جا سکتے کیونکہ ہمارا چائنا کے ساتھ فری ٹریڈ ایگریمنٹ ہے. وہاں بہت بڑے بڑے سولر پینلز کے پروجیکٹس لگے ہوئے ہیں. وہ بغیر ڈیوٹیز کے پاکستان آ کر سستے پڑتے ہیں ایز کمپیئر ٹو ہم اگر یہاں بنا کر اپنی لوکل انڈسٹری کو دیں. ہم اگر انڈسٹری پہ سولر پینل بناتے ہیں تو تھوڑے عرصے بعد وہ چائنا اتنی تیزی سے ترقی کر جاتا ہے کہ وہ ایفیشینٹ سولر پینلز پاکستان میں آ جائیں گے اور ہماری انڈسٹری ناکام ہو جائے گی. تو اسی لیے اس سچویشن میں ہمیں سولر پینلز اپنے ملک میں سستے بنانے کے لیے کچھ ڈیوٹیز لگانی چاہیے. امپورٹ آف سولر پینل، ٹیرف لگانا چاہیے، آپ کا خیال ہے؟ اچھا، یہ تو ایک حال ہے. ایک دوسری چیز جو ہماری سمجھ سے بالاتر ہے، حکومت پاکستان بلکہ ریاست پاکستان کہا جائے تو زیادہ مناسب ہے. پیرس کلائمیٹ ایگریمنٹ 2016 کے تحت انہوں نے کہا ہے کہ 2030 میں تقریباً 30% ہم اپنی توانائی کے ذرائع کو متبادل یا سبز توانائی کے ذرائع پر لے کر آئیں گے. پھر یو این فریم ورک کنونشن آن کلائمیٹ چینج کے ساتھ بھی گورنمنٹ آف پاکستان نے معاہدے کیے ہوئے، اور اس کے ساتھ ساتھ سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز کے حوالے سے بھی انہوں نے کہا جی محفوظ، پائیدار اور آلودگی سے پاک توانائی ہم فراہم کریں گے. اب ایک طرف ہمارے یہ بین الاقوامی معاہدے ہیں، اور سولر پینلز کا آپ نے ذکر کیا کہ ہماری انڈسٹری کمپیٹیٹو نہیں ہے، اور کمپیٹیٹو لانے کے لیے حل یا ٹیرف لگائیں آپ، یا انسینٹیو دیں، یا سبسڈی دیں، یا فیسیلیٹیٹ کریں. اب اس میں تمام انڈسٹری سفر کر رہی ہیں، جیسا کہ ملتان کی انڈسٹریز کا آپ نے ذکر کیا ہے، وہ بہت زیادہ سفر کر رہی ہے. کون سے ایسے اقدامات ہیں جو یعنی معاشی یا تکنیکی حوالے سے یا تجارتی حوالے سے، کیونکہ آپ خود صنعت کار ہیں اور بہت نمایاں صنعت کار ہیں، جو کیے جا سکتے ہیں؟ اور آپ کی بحث مباحثہ ہوتی ہوگی، جو آپ کی ایسوسیشن ہے، چیمبر آف کامرس ہے، ایپوما ہے، ایپٹما ہے، وہاں پر آپ بیٹھتے ہوں گے. تو مجموعی طور پر صنعت کاروں کا کیا خیال ہے کہ حکومت کس طرح صنعتوں کو توانائی کے بحران سے نکال سکتی ہے، پائیدار توانائی کی طرف لا سکتی ہے، منافع بخش صنعت بنا سکتی ہے، اور اس سے مزید کاروبار آپ کا پھیلے گا، مزید روزگار پیدا ہوگا؟ تو اس پر ذرا روشنی ڈالیں پلیز. بات بالکل آپ نے صحیح کہی ہے کہ ملتان میں یا ہم ساؤتھ پنجاب کی اگر بات کرتے ہیں تو یہاں پر انڈسٹری تھوڑی ہے ایز کمپیئر ٹو اپر پنجاب کے حوالے سے. تو ہمیں یہاں پر انڈسٹری کو پروموٹ کرنے کے لیے اسپیشل انسینٹیوز دینے چاہیے، اور انسینٹیو تبھی ہوتے ہیں جب آگے انسینٹیو دیں گے تو انڈسٹری گروتھ کرے گی، انڈسٹری سروائیو کرے گی اور امپلائمنٹ جنریٹ کرے گی. اس میں ہم اب جس طرح بجٹ میں پچھلے سال پنجاب کے بجٹ میں رنگ فینسنگ کر دی گئی ہے کہ ساؤتھ پنجاب کا بجٹ علیحدہ ہے، اپر پنجاب کا علیحدہ ہے، تو اس میں ہمیں ایسے پروجیکٹس، اچھا ہمارے ملتان میں یا ساؤتھ پنجاب میں سورج کی تپش زیادہ ہے، یہاں سولر پینل کی ایفیشنسی زیادہ ہو سکتی ہے.
ہمیں یہاں پر یہ کام کرنے چاہیے. تھر والی سائٹ پر ہمیں وہ لگا سکتے ہیں, ونڈ انرجی کو سپورٹ کر سکتے صحیح ہیں. بالکل. ٹھٹا والی سائٹ پر, تھر نہیں ٹھٹا والی سائٹ پر, ٹھٹھا, سجاول, جامپیر, جامپیر, جی اس طرف ہمارے پاس وہ بدین, بدین وہ والا ایریا ہمارے پاس ہے. وہاں پہ گورنمنٹ ونڈ انرجی لگا کر وہاں سے مین گریڈ اسٹیشن کو بجلی فراہم کرے, وہاں سے آگے انڈسٹریز کو دے. سر انڈسٹریز کو جب آپ بجلی دیتے ہیں تو اگر آپ انہیں کم ریٹ پہ بجلی دے سکتے ہیں, اور کیونکہ وہاں پر زیرو تھیفٹ ہوتا ہے بڑی انڈسٹریز میں, 0% ہوتا ہے کیونکہ اس کو ڈبل چیک ہو رہا ہوتا ہے, تو ڈسکوز کو بھی جو ڈسٹرکٹ جو کمپنیز ہیں ان کو بھی فائدہ ہوتا ہے کہ ان کا لائن لاسز کم ہو جاتے ہیں. سر اصل بات یہ ہے کہ ہم نے اپنی انڈسٹری کو پہلے لوگوں کو موٹیویٹ کرنا ہے کہ آپ رینیوبل انرجی کی طرف آئیں. صحیح. اس میں گورنمنٹ نے ابھی کچھ عرصہ پہلے تو تھا کہ آپ پرائیویٹ, دو چیزیں ہیں جی. اس وقت آج بھی گورنمنٹ کا ایک اصول ہے کہ آپ نے اگر آپ کی انڈسٹری جتنے بھی 5 میگا واٹ, 6 میگا واٹ, 10 میگا واٹ یوز کر رہی ہے, تو آپ سولر پینل لگا کر صرف میکسیمم 1 میگا واٹ تک وابڈا کو سیل کر سکتے ہیں. آج بھی ایک کیپنگ ہے 1 میگا واٹ کی. تو آج اگر آپ کی انڈسٹری ہے 3 میگا واٹ کی, آپ چاہتے ہیں کہ میرے پاس فائنینسز ہیں اور میں 5 یا 6 میگا واٹ بنا کر اگلے باقی 3 میگا واٹ وابڈا کو سیل کروں, تو وہ آپ نہیں کر سکتے. تو گورنمنٹ کو وہ اپنا قانون تبدیل کرنا پڑے گا. دوسرا, گورنمنٹ نے ایک ویلنگ چارجز لگائے ہوئے ہیں کہ آپ اگر اپنی بجلی بنائیں اور وابڈا کو دیں تو آپ کو اتنے پرسنٹ وہ وابڈا آپ کو پھر دے, تو اتنے پرسنٹ وابڈا آپ سے چارج کرتا ہے. اس کو کم کرنا چاہیے, یا گورنمنٹ کو الاؤ کرنا چاہیے کہ آپ لوکل خود بنا کر آپ انڈسٹریز کو خود پرووائڈ کریں, اور وابڈا کا اگر آپ سسٹم یوز کر رہے ہیں تو یہ ویلنگ چارجز آپ وابڈا کو پے کریں. تو کچھ چیزیں بنائی جا سکتی ہیں, لیکن اگر ہم بجلی کو یہ سوچیں کہ ہم کول پر بنا لیں یا ہم تھرمل سے انرجی سے بنائیں تو وہ اتنی مہنگی پڑے گی کہ ہم افورڈ نہیں کر سکتے. اس وقت ہمارے کول کے جتنے بھی پروجیکٹس ہیں وہ سارے کے سارے امپورٹڈ کول پر ڈیزائنڈ ہیں. ہمارے پاس جو تھر کا کول ہے وہ اس کے اوپر ہمارا کوئی بھی پاکستان کا پروجیکٹ جہاں تک میرے علم میں ہے وہ ڈیزائنڈ نہیں ہے, یا بہت تھوڑی کوانٹٹی ہم تھر کول سے بنا رہے ہیں. اس کی ریزن بتائی جاتی ہے کہ ہمارے یہاں سلفر کا مقدار زیادہ ہے, تو ہمارا جو تھر کا کول ہے اس سے ہماری بجلی کم بنتی ہے ایز کمپیئر ٹو امپورٹڈ کول کے حوالے سے. ہم اس طرف نہیں جاتے, ہم تو یہ کہتے ہیں کہ آپ اگر لوگوں کو موٹیویٹ کریں کہ آپ گھروں میں یا باہر اپنی انڈسٹریز پہ یا کمرشل ایکٹیویٹیز پر آپ سولر پینل لگائیں, اس کے لیے ہم آپ کو سستے لونز دیں گے. انیشیل انویسٹمنٹ ہے نا, وہ اگر گورنمنٹ پرووائڈ کر دے. یہ بالکل ٹھیک بات کی ہے. ہم نے خود یہاں پر صنعتوں میں دیکھا ہے کہ بہت زیادہ سولر پینل کی یہاں پر ڈیمانڈ ہے, اور بہت ساری صنعتوں نے سولر پینل یا روف ٹاپ سولر پینل یا جن کے پاس سپیس ہے انہوں نے سولر پینل لگائے ہوئے ہیں, مگر وہ زیادہ تر سیلف کنزمپشن آفس یوز کے لیے یا کچھ پروسیسز ایسے ہیں جو زیادہ ٹیکنیکل نہیں ہے. تو کیا نئی ٹیکنالوجی بھی آ رہی ہے, جیسے بوائلر جہاں سے زیادہ ایمیشن ہوتا ہے یا زہریلی گیسوں کا اخراج ہوتا ہے, کوئی نئی بوائلر نئی ٹیکنالوجی بھی ایسی آ رہی ہے جو صنعت کار اختیار کر رہے ہوں اور متبادل توانائی پر چل سکے؟ ایکچولی بوائلر جو آپ نے کہا ہے نا, وہ یہ ہوتا ہے کہ گورنمنٹ آپ کو گیس پرووائڈ کرتی ہے, آپ گیس سے بوائلر چلاتے ہیں, بوائلر سے بجلی پروڈیوس کرتے ہیں اور اپنی بجلی بناتے ہیں. تو وہ اس کے لیے آپ کو گیس دینی پڑتی ہے. گیس کا میں نے ابھی جیسے تھوڑی دیر پہلے بتایا کہ گیس گورنمنٹ کے پاس سسٹم گیس انڈیجینس گیس کم ہو گئی پاکستان میں. صحیح بات. پاکستان میں اس وقت سوئی سے تو بہت تھوڑی گیس نکل رہی ہے, سندھ سے ہمارے پاس زیادہ گیس نکل رہی ہے, اور 18 امینڈمنٹ کے مطابق ہر صوبے کا نیچرل ریسورس پر سب سے پہلا حق ہے. تو سندھ میں اس وقت گیس چاہے وہ لوکل ڈومیسٹک ہے یا انڈسٹری ہے, وہ پنجاب کی نسبت 300 ٹائمز 300 گنا سستی مل رہی ہے ان کو. تو وہ اچھا, ہمیں اگر گورنمنٹ کی طرف سے بوائلر وغیرہ کے لیے گیس ملتی بھی ہے تو وہ RLNG ملتی ہے جو کافی مہنگی ہے اس وقت بجلی سے بھی وہ مہنگی ہے. تو وہ ہمیں ایک وقت میں تو وہ وائبل تھی,
آج وہ RLNG بھی مہنگی ہونے کی وجہ سے ہمیں وہ اچھا ریسورس نہیں نظر آتا. اس وقت اونلی سولوشن ہے سولر انرجی اور بگاس سے اس کے اوپر کام کافی ہو رہا ہے. اور اس کے اوپر ویسٹ جو ہمارا سیوریج کا ویسٹ ہے اس سے بھی بنائی جا سکتی ہے. تو کافی سارے آئیڈیاز ہیں لیکن اس کے لیے انیشیلی انویسٹمنٹ چاہیے ہوتی ہے, بڑی انویسٹمنٹ. وہ پہلے گورنمنٹ سستے لونز دیتی تھی, اب وہ نہیں دے رہی. اس کو سپورٹ کرنا چاہیے اور لوگوں کو موٹیویٹ کرنا چاہیے سولر کے حوالے سے. اور سولر پینلز اس وقت امپورٹ آہستہ آہستہ کھولی ہے انہوں نے, لیکن وہ ابھی تک بھی ایکسپینسو ہیں ایز کمپیئر ٹو ادر ورلڈ. اور یا پاکستان میں اگر خود مینوفیکچرنگ شروع ہو جائے اور پاکستان میں امپورٹ پر کچھ ڈیوٹیز لگ جائیں تو یہ بہت سستے ہو جائیں گے سولر پینل. زبردست. اچھا خواجہ صاحب, میرا آخری سوال یہ ہے کہ صنعت کاروں اور متعلقہ جو وزارتیں ہیں یا تجارت کے معاملات جو طے کرتے ہیں, کس طرح کی ارینجمنٹ ہونی چاہیے, کیا اقدامات کرنے چاہیے, چند ایک اقدامات آپ بتائیں جس سے ان کو سستی توانائی ملے, صاف ستھری یا محفوظ توانائی ہو, صنعتیں ترقی کریں جس کے ذریعے روزگار پیدا ہو اور ملک خوشحالی کی طرف آگے بڑھ سکے, اور بالخصوص کیونکہ ہم ملتان کی بات کر رہے ہیں تو ملتان کی خوشحالی میں اضافہ ہو. سر ملتان کی دیکھیں اس وقت مین جیسے میں نے پہلے بتایا کہ انڈسٹری اگر ہم کرتے ہیں, زراعت تو ہے ہی ہے نا, اس میں ہم ٹیوب ویلز وغیرہ کو ہم سولر پینل پہ شفٹ کر سکتے ہیں. ہم دیکھیں اب ملتان یا پنجاب میں تو کافی عرصے سے نیا گیس کنیکشن پہ پابندی ہے, تو اس کے لیے آپ کو RLNG ہی دیتے ہیں, سسٹم گیس تو نہیں دیتے. پنجاب میں یا ملتان میں جو انڈسٹری ہے وہ ابھی SME سیکٹر بہت تھوڑا ہے. گورنمنٹ کو چاہیے کہ وہ ایک اسپیشل انڈسٹریل زون بنائے فار SME سیکٹر, اور اس SME سیکٹر میں آپ ان کو سستی بجلی دیں. کوئی بھی ملک ہو جب وہ ترقی کرتا ہے تو اس کی وجہ بیک بون ہمیشہ SME سیکٹر ہوتا ہے. SME سیکٹر کو آپ سپورٹ کر سکتے ہیں کاسٹ کم کرنے کے لیے, رینیوبل انرجی, اور ان کے لیے آپ اس ایریا کی جہاں پر انڈسٹریل اسٹیٹ بنایا جائے اس میں آپ انہیں سستی بجلی دے سکتے ہیں, یا ان کے لیے آپ بہت بڑا بوائلر بنا سکتے ہیں جہاں سے گیس بنا کر اس ایریا کو دیں. اس کے لیے گورنمنٹ کو چاہیے کہ جو ایسوسیشنز ہیں یا چیمبرز ہیں ان کے ساتھ بیٹھ کر ایک اسٹریٹجی بنائے کہ اس کو اس ایریا میں یا مختلف انڈسٹریز کے کلسٹرز بنائے, اس میں انہیں بجلی اور گیس سستی پرووائڈ کرے تاکہ ان کی کاسٹ آف پروڈکشن کم ہو. اس کے لیے انہیں گورنمنٹ لونز دے سکتی ہے. اور میں پھر وہی کہوں گا کہ اس وقت آسان چیز سولر پینل ہے. سولر پینلز ہم مہنگے ہیں, لوگوں کی افورڈیبلٹی سے زیادہ ایکسپینسو ہیں. وہ لوکل مینوفیکچرنگ شروع ہونی چاہیے, اس کے لیے گورنمنٹ کو سپورٹ کرنی چاہیے. دیکھیں کلائمیٹ چینج, ہم ملتان میں اپنی لائف میں تو ہم نے پہلی مرتبہ جون میں زالہ باری دیکھی ہے. یہ آج تک اس طرح کا موسم ملتان میں جون میں تو کبھی نہیں ہوا. تو کلائمیٹ چینج بہت تیزی سے موسمی شدت, اس کے اثرات ہیں. اور سر اس دفعہ جو بجٹ اناؤنس ہوا ہے اس میں کلائمیٹ چینج کے اوپر کوئی اماؤنٹ نہیں. اور یہ انتہائی افسوس کی بات ہے کہ کلائمیٹ چینج کے حوالے سے اقدامات کے لیے کوئی بجٹ میں کوئی اماؤنٹ مختص نہیں کی گئی. امپورٹنس ہی نہیں دے رہے. حالانکہ ہم متاثرین ہیں, اور آج اس وقت جب ہم بات کر رہے ہیں وہ بھی پر جائے کی بات چل رہی ہے, اور ٹھٹا اور بدین کے ساحل پر وہاں پر لوگوں کا انخلا جاری ہے. اس سے بڑی مثال کیا ہو سکتی ہے کہ ہم براہ راست موسمی تغیرات یا انتہائی موسموں کے متاثرین میں سے شامل ہیں. سر اس میں ایک اور بھی ہوگا کہ ہمیں نا کچھ جو کامیاب ماڈلز ہیں ان کو فالو کرنا چاہیے. جیسے ہم باولپور کا جو ہمارا بارڈر کے ایریا ہے, انڈیا والی سائڈ پر سارا ہریالی ہے. انہوں نے آرٹیفیشل رینز کر کے وہاں پر ساری فصل اگا لی ہے. پاکستان والا جو ایریا ہے چولستان کا, وہ ابھی بھی ریگستان ہے, وہ پانی پہنچا رہے ہیں لیکن آرٹیفیشل رینز کے اوپر کام نہیں ہو رہا. آرٹیفیشل ہمیں ان چیزوں پہ آگے آنا چاہیے, یعنی ہریالی بڑھانی چاہیے, شجر کاری زیادہ کرنی چاہیے, نئی زمینوں کو زیر کاشت لانا چاہیے, نئی فصلیں اگانی چاہیے. اور سر اس میں تھوڑا سا ایڈ کروں گا میں, نئی فصلوں کے ساتھ ہمیں پاکستان میں جو ہمارے سیڈ کارپوریشن ہے وہ نئے بیج نہیں دے رہی جو اس کی ہائی پروڈکشن ہو, ہائی ییلڈ ہو.
اور اس میں جب ان سے پوچھتے ہیں کہ آپ کیوں نہیں بنا پا رہے، ریسرچ کیوں نہیں کر پا رہے، تو وہ کہتے ہیں کہ ہمیں جتنا بجٹ ایلوکیٹ ہوتا ہے وہ ہماری سیلریز ہی بمشکل سے پوری ہوتی ہے، تو ہم ریسرچ کہاں سے کریں؟ جب تک ہمیں وہ ییلڈ، وہ بیج نہیں ملیں گے جس سے ہماری ہر کراپ کی ییلڈ بڑھ جائے، یا پھر ہمیں ییلڈ وہ سیڈز امپورٹ کرنے کی اجازت دی جائے، بالکل صحیح جس کے بات تھرو ہے. ہم اپنی ییلڈ بڑھا ہاں، سکیں. یعنی آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ماحول دوست توانائی کے ساتھ ساتھ ہمیں ماحول دوست بیج، Yes. ماحول دوست اجناس، Yes. ماحول دوست پھل اور سبزیاں اگانی چاہیے تاکہ ہم اپنی غذائی ضروریات کو بھی پورا کر سکیں، اور جو بدلتا ہوا موسم ہے اس کو بھی اس سے مسابقت کر سکیں اور اس کو روک بھی سکیں تاکہ ہم موسمی شدت کا شکار نہ ہوں. سر اگر ملتان میں دیکھیں تو جو ہمارے باغات ہیں آموں کے، ان کے اوپر ہاؤسنگ کالونیز کافی بن گئی اور بن رہی ہیں، اس کی وجہ سے ٹیمپریچر ہمارا انکریز ہو رہا ہے، بڑھ رہا ہے. وہ ٹیمپریچر جو بڑھ رہا ہے اس کو کنٹرول کرنے کے لیے ہمیں جو ہماری بنجر زمین ہے آس پاس ملتان کے ایریا میں، ہیڈ محمد والا کے پاس دیکھیں، بہت سارے ایریاز میں بہت جگہ پڑی ہے، اس میں ہمیں آرٹیفیشل طریقے سے وہاں پر وہ بیج لگائیں، وہ فصلیں لگائیں، ان کی طرف فوکس کریں. دیکھیں اس مرتبہ گورنمنٹ نے فوکس کیا ہے کپاس کے حوالے سے، تو جو پچھلے سال جتنی زمین پر کپاس کاشت ہوئی تھی، اس سے اس مرتبہ ڈبل زمین پہ، آلموسٹ ڈبل پہ کاشت ہوئی ہے. پچھلے سال ہمارا پاکستان کا جو ٹارگیٹ تھا 1994 میں، ہم نے 15 ملین بیلز اچیو کی تھی کاٹن کی. پچھلے سال ہم نے صرف 5 ملین بیل اچیو کی ہیں، اور ہر تقریباً 1 ملین بیل پر ہم نے $1 ارب پے کرتے ہیں. تو ہم نے $10 ارب امپورٹ آف کاٹن پہ پچھلے سال خرچ کیا ہے. اس سال ہم 10 ملین کی کاٹن کی پروڈکشن ایکسپیکٹ کر رہے ہیں. تو سمجھ میں بات یہ آتی ہے کہ نئی زمینوں کو زیر کاشت لانے کے ساتھ ساتھ یا سولرائزیشن کے ذریعے جو ہم اریگیشن بڑھا رہے ہیں، اہم چیز یہ ہے کہ پانی کا کفایت شارانہ استعمال بھی ہونا چاہیے، ڈرپ اریگیشن کرنی چاہیے یا سپرنکل اریگیشن چاہیے. ہاں، اچھے بیج ہوں، اچھی اجناس ہو، اچھا پھل ہو، اچھی سبزیاں ہوں. تو یہ ایک سسٹم ہے پورا. ناظرین کے دلچسپی کے لیے بتاتا چلوں، جب تک اس پورے سسٹم کو ہم ہولسٹک یا مکمل اور مربوط طریقے سے ہم نہیں دیکھیں گے تو ہم موسمی شدت اور بدلتا ہوا جو عالمی درجہ حرارت ہے اس سے مقابلہ نہیں کر پائیں گے. میرا خیال ہے اس کے ساتھ ہی میں شکریہ ادا کروں گا خواجہ محمد حسین صاحب، جو کہ الف لام میم گروپ آف انڈسٹریز کے مالک ہیں اور انتہائی تجربہ کار اور پڑھے لکھے دوست ہیں، صنعتی شعبے کو سمجھتے ہیں، اور انہوں نے بہت ساری ہمیں تجاویز دی ہیں اور یہاں کی صورتحال سے نہ صرف آگاہ کیا ہے بلکہ یہ بھی بتایا ہے کہ کون کون سے طریقے استعمال کر کے ہم محفوظ، متبادل یا قابل تجدید توانائی کو استعمال کر سکتے ہیں اور ملتان کی خوشحالی میں اضافہ کر سکتے ہیں. بہت شکریہ خواجہ صاحب. بہت شکریہ. اس کے ساتھ ہی ہمیں اجازت دیجیے گا. بہت شکریہ. خدا حافظ.